अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या इमरान खान साहब माफी मांगेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफी मांगेगी? इसके ऊपर बहुत सारी बहस हो रही है। इस हवाले से कुछ चीजें जो मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। उनकी जो जेल मुंतकिली के हवाले से दरखास्त थी उसको मंजूर कर लिया गया है। ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं कि बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अब बुशरा बीबी को जिस दिन सजा हुई थी, बल्कि सजा से पहले ही बहुत सारे दोस्त इस तरह की खबरें दे रहे थे, इस तरह की बातें कर रहे थे कि बुशरा बीबी कोई डील कर रही हैं, वो किसी मुल्क के एम्बेसडर से मिली हैं, यहां तक खबरें दी गई। जी हाँ जी, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि किसी सफीर से उनकी मुलाकात हुई है और ये हुआ और वो हुआ और बैकग्राउंड में डील की बातें चल रही हैं। तो उस वक्त भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि कोई ऐसी बात नहीं चल रही। फिर कहा गया कि जनाब बस वो इधर चली जाएंगी, वो उधर चली जाएंगी, वो इमरान खान को छोड़ देंगी। तो जिस दिन उनको सजा हुई वो खुद ड्राइव करके अडयाला जेल पहुंच गई और अडयाला जेल में उन्होंने कहा कि आए मुझे गिरफ्तार करें। और मेरे ख्याल में शायद ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वाकया हो यहाँ पे एक वजीर आजम, साबिक वजीर आजम की अहलिया खुद जनाब गाड़ी में बैठ के जेल पहुंच गई और कहा हो कि मुझे सजा हो गई है, लिहाजा मुझे जेल में बंद कर दें। वहां से उनको बनी गाला भेज दिया गया। उस वक्त भी आई जनाब खबरें बहुत सारी और बहुत सारे दोस्तों ने तबसरे किए कि कोई डील हो गई है, उनको बनी गाला क्यों भेजा है, उनको बनी गाला क्यों भेजा है। तो मैंने उस वक्त भी आपसे शेयर किया था कि ये उनकी मर्जी के बगैर बनी गाला भेजा और बुनियादी तौर पे ये तासुर कायम करने की कोशिश करनी है कि जैसे कोई डील हो गई है और वो जो पब्लिक सपोर्ट है या सेंटीमेंट है उसको थोड़ा सा लोअर करने की कोशिश हो सकती है। फिर आपने देखा कि उन्होंने खुद दरखास्त दी कि मुझे अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत कहती रही जनाब वहां पे ये मसला है, वो मसला है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। अब उनको कब मुंतकिल किया जाता है ये अब हम देखते हैं। जब भी वो मुंतकिल करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ भी तफसीलात शेयर की जाएं। जब खान साहब ने भी सहाफियों से बात हुई तो उन्होंने भी बार बार यही कहा कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, हम जेल में ही रहेंगे। और बुशरा बीबी ने खुद भी जब पहली दफा मीडिया से बात की, जब वो आई थी उनकी सजा के बाद, जब पहली दफा गैर रस्मी उनकी मीडिया से बात हुई तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि मैं जेल में रहना चाहती हूँ, जेल के अंदर ही बाकी आम कैदियों के साथ। अच्छा जी, मुशाहिद हुसैन साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। नून लीग के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की कॉल आने से पहले इमरान खान को रिहा कर दें, सियासी कैदियों को रिहा कर दें। उर्दू न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान समेत जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा कर देना चाहिए कि इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इंतखाबात जीतकर आपको कहें कि इन्हें रिहा करें, कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत गए और उधर से फिर कॉल आई तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात भी की कि जनाब साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की जानिब से फॉर्म 47 का ताना दिए जाने के बाद हकीकत मजीद खुलकर सामने आ गई है। इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों के पास जाली मैंडेट है। ये नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं। अच्छा, एक और डॉन की खबर भी है। ये खबर सामने आप देख सकते हैं कि यूएस शोज कंसर्न्स ओवर सेफ्टी ऑफ इमरान एंड अदर प्रिजनर्स। तो उन्होंने कंसर्न शो किया है। उन्होंने कहा कि तमाम प्रिजनर्स जो हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जितने भी हैं, चाहे इमरान खान साहब हो जाए, दीगर हो जाए, ख्वातीन हो जाए, उन सब की जो सेफ्टी है वो पैरामाउंट होनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। उसके ऊपर उन्होंने कंसर्न शो किए हैं। और जो प्रेस, उनकी स्टेट डिपार्टमेंट की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके अंदर भी उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हमारे सफीर भी जाके मिले हैं उमर अयूब साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की पॉपुलर तरीन जमात है। सबसे ज्यादा सीटें हैं उनकी कौमी असेंबली के अंदर, सबसे ज्यादा सीटें, और ये सीटें बगैर इंतखाबी निशान के हैं। ये भी एक तारीख है जो है पाकिस्तान के अंदर जो रकम हुई है कि बगैर इंतखाबी निशान के सबसे ज्यादा सीटें उनकी हैं। और इंतखाबात से पहले मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपके साथ ये चीज शेयर की थी। और हमें कोई ये तो नहीं है कोई इधर उधर से कोई इल्हाम आ गया, खुदा ना खास्ता, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खबर वही होती है, चीज वही होती है जो आप ग्राउंड के ऊपर देखते हैं, जो चीजों को आप नोट करते हैं, उससे अंदाजा लगाते हैं, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करते हैं और फिर आपको पता चलता है कि क्या होने जा रहा है। तो इसी तरह इंतखाबात से पहले मैंने आपसे शेयर कर दिया था कि इस दफा पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी असेंबली हो सकता है जिसमें सबसे ज्यादा आजाद लोग जीत के आए और फिर वैसा ही हुआ। और उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है
کہ جماعت ان کی بہت زیادہ پاپولر تھی، آلدو کہ اس کو انتخابی نشان نہیں دیا گیا اور ابھی بھی پاپولر ہے، تو اس کے باوجود عوام نے ڈھونڈ کے جناب ان کو ووٹ ڈالے. تو اسی وجہ سے امریکہ بھی ان سے انگیج کر رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ان سے انگیج نہیں کرے گا. وہ جو دوست کہہ رہے ہیں نا جی ایبسولوٹلی ناٹ کدھر گیا، وہ بالکل بے معنی قسم کی اور بے منطق قسم کی تنقید ہے. آپ ایک کسی واقعے کے اوپر، کسی ایک شخصیت کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ریاستوں کے تعلقات اور جو عوام کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ نوعیت کے ہوتے ہیں. امریکہ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آج نہیں تو کل عمران خان کی حکومت آنی ہے، تو انہوں نے انگیج کرنا ہے. یہاں پہ تو بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ جناب عمران خان تو پولیٹیکل سین سے بالکل آؤٹ ہو گیا، اگلے 20 سال تو آپ سوچ بھی نہ سکیں. تو وہ اس ساری باتوں کے باوجود وہ 2/3 اکثریت خیبر پختونخوا میں لے گئے وداؤٹ اینی الیکشن سمبل، اور اسی طرح سینٹر میں بھی سب سے زیادہ سیٹیں انہوں نے نکال لی. تو یہ تو بالکل واضح، اور اسی وجہ سے امریکہ ان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. اور مشاہد حسین سید صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس سے پہلے کہ ٹرمپ آئے اور وہ یہ کہے کہ چیزوں کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، عمران خان صاحب نے جیل سے جو ہے اپنا پیغام بھی جاری کیا ہے، جو ان کی جماعت نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی شیئر کیا اور مختلف جگہوں کے اوپر شیئر کیا. اس میں عمران خان صاحب نے مختلف باتیں کی ہیں. اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ نگراں وزیر اعظم کاکڑ نے حکومتی جماعت کے ایک رکن کو فارم 47 کا تانا دے کر نہ صرف سارے راز کا پردہ چاک کر دیا ہے بلکہ ہمارے موقف کو بھی درست ثابت کیا ہے کہ جناب یہ فارم 47 کے اوپر کھڑی ہوئی حکومت ہے، فارم 45 کے تحت یہ حکومت ہاری بھی ہے. تو عمران خان صاحب بڑے اگریسولی بیانات دے رہے ہیں، اور اس میں 9 مئی سے پہلے جس قسم کے الزامات ان کی جماعت کے اوپر دوبارہ لگ رہے تھے اس کا رد عمل بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ڈی جی ISPR کی کل ایک پریس کانفرنس بھی آئی تھی جس میں بہت ساری باتیں ہوئی. اس کا لب لباب یہ تھا کہ جناب جب تک یہ معافی نہیں مانگیں گے تو معاملات آگے نہیں چل سکتے. اب یہ کیا معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے اس کے اوپر میں آتا ہوں. لیکن آج عارف علوی صاحب نے سداد دہشت گردی عدالت کا دورہ کیا. ان سینس وہ وہاں پہ گئے اور جا کے وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے قید لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کی، جو لوگ وہاں پہ پیشیوں پہ آئے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کی، ان کے لیڈران سے ملاقات کی. وہاں پہ آج جو ہے فواد چودھری صاحب بھی غالباً لاہور کی دہشت گردی کی عدالت میں تھے، وہاں پہ عمر چیمہ صاحب بھی تھے، میاں محمود الرشید صاحب بھی تھے. اسی طرح عدالت میں ایک جو پیشی تھی انسداد دہشت گردی کی عدالت، اس میں عارف علوی صاحب بھی وہاں پہ گئے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. بعد میں انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی. میڈیا نے ان سے پوچھا، ایک کوشچن کیا کہ عمران خان صاحب بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ جناب اتنی سختی مت لائیں اپنے بیانیے کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان تو جیل میں ہے، مشکل میں ہے، مشورہ تو میں اس کو دوں گا جو لوگ مشکل کریٹ کر رہے ہیں یعنی حکومت والے. اچھا جی، چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لاہور سے. آج وکلا وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے اور ونس اگین پنجاب پولیس نے وکلا کے اوپر لاٹھی چارج کیا. وہاں پہ احتجاج کرنے والے وکلا کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ قطعاً مناسب نہیں ہے. وہاں پہ وکلا کی گرفتاریاں بھی ہوئی. آئی ڈونٹ نو یہ کیا وجہ ہے کہ جو ہی لاہور میں کوئی احتجاج کی بات کرتا ہے، کیا اس ملک کے اندر لوگوں کے بیسک جو ان کے رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، رائٹ ٹو اسمبلی، رائٹ ٹو پروٹیسٹ، کیا وہ ختم ہو چکا ہے پنجاب کے اندر؟ کیا پنجاب میں جمہوری حکومت نہیں ہے؟ وہ کیوں اس طریقے سے کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے پنجاب میں بھی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں بھی جب بھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے فوراً اسلام آباد پولیس ٹویٹ کرتی ہے کہ جی دفعہ 144 نافذ ہے. بھئی یہ کب سے نافذ ہے اور کب تک یہ نافذ رہے گی؟ کیا ایسی وجوہات ہیں؟ کیا ملک کے اندر جو لوگوں کے بیسک آئینی قانونی رائٹس ہیں ان کو کم کر دیا گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی اتنا چھوٹا رائٹ تو نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے آپ اس کو ایسے کرٹیل کر دیں اور ایک چھوٹے سے ٹویٹ کے ذریعے یا ایک چھوٹے سے حکم نامے کے ذریعے کہہ دیں کہ جناب یہاں پہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہاں پہ لوگ جلسہ نہیں کر سکتے، وہاں پہ لوگ کوئی احتجاج نہیں کر سکتے. یہ بڑے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم 25 کروڑ کا ملک ہے، جمہوری ملک ہے، ملک میں بڑا جمہوری اتحاد کہتا ہے کہ ہماری حکومت ہے، تو یہ رائٹس بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں. خدارا پوری دنیا دیکھتی ہے. کب تک ہم جناب اس طریقے سے سسٹم کو چلاتے رہیں گے؟ دوسرا، ایکس کی سروس بند ہے اور ایکس کے اوپر سارے حکومتی وزراء اور حکومتی مشینری جو ہے ایکس کو استعمال بھی کر رہی ہے، اور ایکس کے اوپر لوگوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے ٹویٹر کے اوپر کہ جناب یہاں پہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. تو یہ ان اے سینس اٹ بیکمز جوک نا. اگر اس طرح کی باتیں روز روز ہوں تو یہ ایک مذاق بن جاتا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر دیکھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا، کیا خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف معافی مانگے گی؟ یہ بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی سیاست ختم شد اور جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے، اور اب تو 2014 کے دھرنے کی بات بھی ہو گئی. تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں. اس وقت جو سیاست ہے اس میں عمران خان صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟
اگر دوسری طرف سے سیاسی بیانیہ کوئی کاؤنٹر ہوتا تو اس وقت آپ دیکھتے کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کا بیانیہ مختلف ہوتا، اس میں کوئی نرمی آ چکی ہوتی. اس وقت کوئی بھی پولیٹیکل جو پاور ہے وہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکی عمران خان کے خلاف، کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل کوشن نہیں دے سکی. سیاسی حکومتیں بڑا اتحاد، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو مسلسل 3.5 سال پی ڈی ایم کے دوستوں نے، پیپلز پارٹی نے، مولانا نے، نون لیگ نے مسلسل اداروں پہ الزامات لگائے. چیف جسٹس صاحب کی ذات پہ الزامات لگایا تھا، بندیال صاحب کی ذات پہ، ان کی اہلیہ کا نام لیا گیا، ان کی ساس کا نام لیا گیا. کیا کچھ نہیں ہوا یہاں پہ. اس سے پہلے جس قسم کی تقاریر ہوئی عدالتوں کے خلاف حکومت میں آنے کے بعد پی ڈی ایم نے کی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اس سے پہلے بھی یہ اداروں کے خلاف الزامات لگاتے رہے، ریگنگ کے الزامات لگاتے رہے. میاں صاحب نے خلائی مخلوق کا وہ ایک لفظ دیا، بہت کچھ ہوا، لیکن یہ کوئی نیریٹو نہیں بنا سکے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ان کے مقابلے میں کاؤنٹر نیریٹو تھا، ایک کاؤنٹر پولیٹیکل پاور تھی جس کے پیچھے عوام کی ایک بڑی سپورٹ تھی. ہو سکتا ہے اتنی سپورٹ نہ ہو جتنی ابھی ہے، لیکن اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف ایک جسے کہتے ہیں فعال سیاسی اینٹی تھی. اس وقت جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں یہ ڈرائنگ روموں کی سیاستیں کر رہے ہیں. ان کی سیاست ڈرائنگ رومز تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. یہ جوڑ توڑ کر کے اپنا بندہ سینیٹر بنوا دیتے ہیں، اپنا بندہ صدر بنوا دیتے ہیں، اپنا وزیر اعظم بنوا سکتے ہیں، لیکن یہ کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکتے سیاسی، کیونکہ ان کو عوام کی تائید حاصل نہیں ہے. اور یہ وہ المیہ ہے جس کا اس وقت حکمران ٹولے کو، حکومت کو جس کا سامنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو بہت ساری باتیں ہیں وہ اداروں کو خود کرنی پڑتی ہیں. کبھی عدلیہ سے کوئی بات آتی ہے، کبھی کسی دوسری طرف سے کوئی بات آتی ہے. اس وقت وہ سیاسی کوشن ختم ہو چکا ہے. تو ایسے ماحول کے اندر جہاں پہ عمران خان کے مقابلے میں کوئی سیاسی قوت ہے ہی نہیں ہے، کوئی سیاسی نیریٹو ہے ہی نہیں ہے، ان لوگوں کا کوئی سیاسی وجود ہی نہیں ہے. اس طریقے سے آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ جناب انہوں نے اتنی سیٹیں لے لی، اتنی سیٹیں لے لی، گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ سب کو پتا ہے. تو ایسے حالات میں کیا پاکستان تحریک انصاف معافی مانگے گی؟ وہ تو نہیں مانگے گی. پھر تو وہ کہیں گے جس طرح اسد کیسر صاحب نے کل کہا مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں، معافی تو اللہ معاف کرے، معافی تو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے. تو ایسے حالات میں تو نہیں وہ مانگیں گے معافی، اس لیے کہ جناب ان کو پتا ہے کہ وہ ایک واحد پولیٹیکل اینٹی ہیں جن کے اوپر کہا گیا کہ جی ریڈ لائن لگا دی ہے. اور یہی جو سیاسی بیانیہ بنایا 9 مئی کے اوپر نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے، اس لیے کہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بھی یہ اسی بیانیے کے اوپر آتے ہیں. جب تک یہ اپنا کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیں گے، اپنی کوئی چیز ان کی طرف سے بہتری نہیں آئے گی سیاسی سطح پہ، تو یہ کوئی بیانیہ نہیں بنا سکتے. اور یہ کہتے تھے کہ جناب اس کی سیاست ختم شد، اور ابھی بھی ڈٹائی سے، اور میں نہیں کروں گا، کچھ دوست ہمارے تجزیہ کار، دیگر دوست جو ہے قابل احترام دوست، اب یہ مناسب نہیں ہوگا میں کہوں کہ بے شرمی سے ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی اور اس کے اوپر ریڈ لائن لگ گئی. بھائی 2/3 اکثریت لے کے وہ کے پی میں بیٹھے ہوئے وداؤٹ الیکشن سمبل کے، تو کیسے سیاست ختم ہو گئی؟ تو سیاست تب ختم ہوتی ہے جب آپ کی اپنی سیاست جو ہے وہ کوئی پروان چڑھے گی، آپ کی اپنی سیاست میں کوئی بہتری آئے گی. تو جب تک عمران خان کو کوئی سیاسی چیلنج نہیں ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بیانیے میں کوئی تبدیلی آئے گی. اور اس وقت ان کے لیے کوئی سیاسی چیلنج نہیں ہے. جس طرح کی حکومت ہے، جس طرح کی ان کی کارکردگی ہے، جس طرح کا ان کا بیانیہ ہے، جس طرح کے ان کے دانشور جو ہے وہ وکیل ہیں، چاہے وہ میڈیا پہ ہوں چاہے سوشل میڈیا پہ ہوں، جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، ایسے پھر بنا لیں آپ بیانیہ. ایسے تو نہیں حکومتیں بیانیہ بنا سکتی، اور بیانیہ ایسے نہیں بنتا. اور یہ جو غلط فہمی ہے، بار بار نون لیگ کے دوست، پیپلز پارٹی کے دوست، دیگر قابل احترام دوست، میڈیا کے دوست یہ کہتے ہیں جی عمران خان جو ہے وہ اس نے ایک بیانیہ بنا لیا. نہیں، عمران خان اس وقت ایک پاپولر بیانیے کی ویو کے اوپر رائڈ کر رہے ہیں، اور عمران خان اس وقت جو ہے وہ عوام کا جو بیانیہ بن گیا ہے اس کے اوپر رائڈ کر رہے ہیں. عوام عمران خان کا بیانیہ نہیں لے رہی. یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھیں آپ. اس وقت ایشو عمران خان نہیں ہے، اس وقت ایشو جو ہے وہ عوام ہے اس حکومت کے لیے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.